बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। और आप देख रहे हैं हमारी बज़्म महरवी में आज जो हम बात करेंगे आपके साथ वो है आलू, यानी जो पोटैटो है। पूरी दुनिया में ये वाहिद सब्जी और फल जो है वो कहलाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसको फल कहा जाता है और बहुत सारी जगहों पे इसको बतौर सब्जी जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर में रोजाना मुख्तलिफ किस्म के खाने पकते हैं, लेकिन शायद कोई घर ऐसा हो जिसमें आलू रोजाना किसी न किसी सब्जी, किसी न किसी डिश का हिस्सा या हमारी खुराक का, ग़िज़ा का हिस्सा न बनता हो। ये आलू जो है इसका मिजाज क्या है और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या जो है वो चीज़ों को रोकता है और किन चीज़ों को बढ़ाता है और किन चीज़ों को फ्रीज कर देता है और उससे किस तरह की बीमारियां और क्या मसाइल हमारे अंदर जो है वो पैदा होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आलू जो है ये बतौर ग़िज़ा अगर हम इसको जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर लेते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनता है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नाक कान गले के मसाइल, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर थायराइड प्रॉब्लम, उसके बाद हमारे नाक के गदूद, पॉलिप नेजल्स, उसके बाद टॉन्सिल्स और उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और सांस की तकलीफें यानी चेस्ट इन्फेक्शन और उसके बाद फिर छाती से सीटियों की आवाजें, विजलिंग और उसके बाद फिर निमोनिया के अटैक और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो दमे तक जा पहुंचता है, अस्थमा। उसके बाद हमारे आ जाता है एलर्जी, जिसकी वजह से छींकें, नज़ला ज़ुकाम, बलगम रेशा, केरा और हर वक्त नाक से सुड़ सुड़ की आवाजें और उसके बाद खांसते रहना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त दुनिया में, आपको याद होगा कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी जो है ये तकरीबन जो है वो काफी हद तक पूरी दुनिया में और खास तौर पे पाकिस्तान में खत्म होने के करीब चली गई थी, लेकिन फिर एकदम बड़ी स्पीड से ये तेजी से इसने सर उठाया और बहुत तेजी से ये इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो छा गई हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही आलू है। ये आलू जो हम बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से इसको खाते हैं। आपको बेहतर पता है कि कुछ भी नहीं तो फास्ट फूड जब हम लोग लेते हैं और जाकर वो मुख्तलिफ फास्ट फूड सेंटरों पे फास्ट फूड का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी वो हर चीज के साथ उनको फ्रेंच फ्राइज जो है ना वो मिल रहे हैं। घर में माएँ जो है वो बच्चों को खुद चिप्स बनाकर उनकी जो है वो दे रही हैं, गोल काट के, कभी लंबे उसके टुकड़े करके। और इसी तरह से अगर हम बाजार में चले जाएं तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक के साथ और जूसेस के साथ जो है वो जैसे निम्को लेते हैं, इसी तरह से आलू की चिप्स जो है वो भी, जैसे हम लेज वगैरह कहते हैं, इस तरह की चीजें हम लेकर आलू ही को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए नाज़रीन, बिला तमहीद आज इन चीजों पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के घरों में बीमारियां और मसाइल जो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये आलू भी है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे, ये बज़्म महरवी में आज जो निशिस्त हमारी है वो है आलू, पोटैटो। आलू दुनिया भर में कसीरुल इस्तेमाल तरकारी है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल ना हो। खासतौर पे बरसगीर में 17वीं सदी से पहले इसको कोई भी नहीं जानता था। आलू का असल वतन जो है दोस्तों वो अमेरिका है। इसको सर्वे अल्ट्रे अमेरिका से इंग्लैंड लाए थे, जिसके 100-150 बरस बाद ये पाको हिंद में आया था और यहां इसको फरोग हासिल हुआ। आलू ही इसका बीज है। इसको काश्त के लिए जमीन में बो दिया जाता है और जमीन के ऊपर इसकी बेल होती है और जड़ के साथ आलू पैदा होते हैं। इसके साइज और वजन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन साइज इंग्लिस्तान के एक ज़रई फार्म में 5.5 किलो का आलू जो है वो भी पैदा हुआ है। मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका के विजिट पे था दोस्तों। आप मुझे जानते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे भी आप देखते रहते हैं अमेरिका के टूर्स वगैरह मेरे और मुख्तलिफ मालिक के। अमेरिका में एक शख्स जो है वो सालाना
تقریباً 2.5 من آلو جو ہے وہ کم از کم کھا جاتا ہے. یہ امریکہ کی ایک سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق. اور کروڑوں ٹن وہاں پہ امریکہ میں جو ہے آلو ہے اس کی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے. آلو جو ہے دوستو یہ مختلف ناموں سے پوری دنیا میں جو ہے اس کو پکارا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آلو انگریزی میں جس کو ہم پوٹیٹو کہتے ہیں، لاطینی میں جو ہے اس کو سولانم، ٹوبیروسم، لینن، اور گجراتی میں آلو، سندھی میں پٹاٹا کہتے ہیں. طبی نقطہ نظر سے اگر ہم اس کا مزاج دیکھتے ہیں تو آلو جو ہے وہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد ہے کہ اس میں خشکی اور سردی پائی جاتی ہے. اور اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جب آپ کے جسم میں خشکی اور سردی کا ایلیمنٹ بڑھے گا، انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا اور آپ کے جسم میں خشکی اور سردی آئے گی تو پھر کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. خاص طور پہ جیسے آپ کے جوڑوں میں رطوبات خشک اور سرد ہو کے وہاں پہ رک جم جائیں گی. آپ کے پھیپھڑوں میں جو رطوبات ہوتی ہیں، جو اس کے اندر لوبریکیشنز ہوتی ہیں، وہ اگر خشک سرد ہو جائیں گی تو پھیپھڑوں میں آپ کو کھانسی کی مسائل شروع ہو جائیں گے، نمونیا، اور پھر آگے دمے تک کیس جو ہے وہ بگڑے گا. اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے. اس کا مزاج ہے جو ہے وہ سرد خشک سرد. تو یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. مقدار خوراک کے بارے میں ایک صحت مند آدمی کو 250 گرام سے زیادہ غذائی طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس کے دوستو افعال اور اثرات کو دیکھتے ہیں تو آلو جو ہے یہ محرک عضلات، محلل اعصاب اور مسکن غدود ہے. فوائد اور خواص اس کے جو ہیں اس میں قابض، دیر ہضم، نفاخ اور ثقیل ہے. یعنی دوستو یہ قبض پیدا کرتا ہے، یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، یہ ری اور ہوا بادی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے آپ کے پیٹ میں، آپ کے آنتوں کے اندر. اور جب وہ ہوا پیدا ہوگی تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پرابلم کریں گی، گیسز بنیں گی، اس سے تیزابیت پیدا ہوگی، اس سے ایسیڈٹی ہوگی، اس سے معدہ خراب ہوگا، اور اس سے آپ کی بلغمی رطوبات جو ہیں وہ آپ کی زیادہ پیدا ہوں گی چونکہ اس میں بلغمی رطوبات ہوتی ہیں اور وہ یہ چونکہ بادی ہے. تو 100 گرام آلو میں غذائی افادیت کیا ہوگی؟ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پروٹین اس میں جو پائی جاتی ہے وہ 1.6 گرام. اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ اس کے اندر ہوتی ہے 22.6 گرام. آئرن اس کے اندر ہوتا ہے 7 گرام. نیاسین اس کے اندر ہوتی ہے 12 گرام. ادب و خلاون اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ 1 ملی گرام. اور کیروٹائن اس کے اندر ہوتی ہے 24 گرام. چربی اس کے اندر ہوتی ہے 0 گرام. اور انرجی اس کے اندر ہوتی ہے 970 گرام. نمی اس کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے 750 گرام. اور تھیامین اس کے اندر ہوتا ہے 10 گرام. اب دوستو یہ تو تھا آپ کو جو اس کی میں نے بتائی کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں، کیا کیا مسائل میں ہمارے لیے کہاں پہ فائدہ کرتا ہے، اور کن چیزوں میں ہمارے لیے کس طرح سے یہ نقصان دہ ہے اور کتنا نقصان دہ ہے. اور اس کو ہم بالکل نہیں سمجھ رہے، جو میں آپ کو اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے گھروں میں مختلف بیماریاں، مختلف مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کہاں سے اور کیسے آ رہے ہیں. دوستو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سنگرینی، یعنی لوز موشن، بار بار آنا. سنگرینی میں رطوبات کی زیادتی سے بار بار پخانے کی حاجت ہوتی رہتی ہے. یہ نفع پیدا کر کے اور رطوبات کو ختم کرتا ہے کیونکہ یہ محرک عضلات اثرات کا حامل ہے. دیر ہضم ہونے کی وجہ سے رطوبات کو روک کر قبض پیدا کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے لوز موشن آ رہے ہوتے ہیں، جن کو آئی بی ایس سے اور سنگرینی کی پرابلم ہوتی ہے، انٹسٹائنل جو بول سنڈروم ہوتا ہے، اور یا جن کو لوز موشن آتے ہیں، بار بار لوز موشن ہوتے ہیں، اور اس کو ہم طب کے اندر جو ہے وہ اس کو سنگرینی کہتے ہیں. ان لوگوں کو آلو جب کھلایا جائے تو ان کے اندر قبض پیدا کرتا ہے، اور ان کے اندر ری اور ہوا جو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کانسٹیپیشن کی طرف جاتے ہیں اور ان کو ذرا لوز موشن سے افاقہ ہوتا ہے سنگرینی والے مریضوں کو. لیکن سوچنا یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تو کیا ان کو قبض نہیں ہوگی؟ کیا ان کو ہوا ری پیدا نہیں ہوگی؟ کیا ان کے گیسز نہیں ہوں گی؟ کیا ان کا پھر معدہ، جگر اور آنتیں خراب نہیں ہوں گی؟ اور پھر اس قبض کی وجہ سے وہ دیکھ لیں پھر
ان کی بھوک صحیح نہیں لگتی، خوراک صحیح ہضم نہیں ہوتی، جزو بدن نہیں بنتی، اور قبض جو ہے یہ ام الامراض ہے، بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے اس کو۔ سو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا پھر جو کثرت سے اور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ تو پھر ہمارے لیے obviously نقصان دہ ہے۔ اعصابی کھانسی میں بلغم جو ہوتی ہے وہ رقیق پانی کی طرح آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے، اور آلو کے استعمال سے بلغم جو ہوتی ہے وہ غلیظ ہو جاتی ہے، اس کا اخراج آسان ہو جاتا ہے اور کھانسی کا عمل قدرے ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں عضلاتی تحریک کی وجہ سے متحرک عضلات اس کی سوزش جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہماری کھانسی اور اس کے جو مسائل ہیں، جو بھی میں نے شروع میں بھی آپ کو ڈسکس کیے کہ یہ کہاں پہ کس جگہ پہ ہمیں یہ آلو جو ہے وہ فائدہ کر رہا ہے، اور کہاں پہ ہمیں کس طرح سے ہمارے جسم میں بہت سارے مسائل کو بڑھا کر ہمیں مختلف بیماریوں کا مجموعہ بھی بناتا ہے۔ بچوں کی بڑھوتری کے لیے آلو بہترین چیز ہے، خصوصاً بچے جب دانت نکالتے ہیں اس وقت ان کے جسم میں پروٹین کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور کیلشیم کا جو انضاب نہیں ہوتا، جس سے بچہ دن بدن لاغر ہو جاتا ہے۔ اس وقت بچے میں اعصابی تحریک ہوتی ہے اور عضلات جو ہوتے ہیں اس کے پٹھے وہ سکون میں ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں بچوں کو آلو ابال کر دیے جاتے، کیونکہ آلو میں دیگر سبزیوں کی نسبت پروٹین کم مقدار میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس قدر اچھی پروٹین نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ دوستو آلو کی بات اس وقت کی ہے جب آلو ہم نیچرلی جو ہے وہ قدرتی بغیر کسی کھاد کے جو ہے وہ ہم اگایا کرتے تھے۔ اس وقت آلو کو جتنی 1 ایکڑ کی زمین میں جتنی آلو کو کھاد لگائی جاتی ہے وہ حیران کن ہے کہ اس وقت 8 سے 10 اور 10 سے 12 بوری کھاد جو ہے وہ آلو کو 1 ایکڑ کو اس کو لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ آلو جو ہے نا وہ برائلر مرغی کی طرح سے بڑی تیزی سے موٹے موٹے ہو کر گروتھ کر کے بڑے بڑے آلو آئیں، اور وہ جو کبھی چھوٹے چھوٹے گول آلو آتے تھے جب اس کو ہم کبھی ابال کر پکاتے تھے، اور اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہوا کرتا تھا اب وہ ٹیسٹ ناپید ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آرگینک طریقے سے آلو نہیں بنا رہے، آلو ہمارا جو ہے وہ برائلر مرغی کی طرح سے تیار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مسائل اس میں جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جلی ہوئی جلد کا علاج، یعنی اگر جل جائے کسی بھی وجہ سے، اگر جلد سکن جو ہے وہ جل جائے تو اس پر فوری طور پر کچے آلو کی مرہم بنا کر اس جلے ہوئے حصہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ اس زخم کو ختم کرتا ہے بلکہ اس کے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ دبلا پن اور اس کا خاتمہ، آلو کے مسلسل استعمال سے دبلا پن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ اور نشاستہ کی ایک محدود مقدار جو ہے وہ دوستو پائی جاتی ہے، جو جسم میں موٹاپا پیدا کرنے کی باعث بنتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا دوستو کہ موٹاپا یعنی جو دبلا پن ہے، جو دبلے پتلے لوگ ہیں ان کے لیے آلو، یعنی انہوں نے اپنے جسم کو فربا اور تھوڑا سا ہیلتھی اور موٹا کرنا ہو، یعنی جن کے پچکے گال، ہڈیاں اور بالکل جسم ایسے سوکھا پن جن میں نظر آتا ہے ان کے لیے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو لوگ تندرست نارمل ہیں، جن کا جسم جتھا جو ہے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ پہلے ہی فٹ ہیں، اگر وہ آلو کو زیادہ کھائیں گے کسی بھی فارم میں، چاہے پکا کے ہو یا آلو کی چپس لیں یا لیس کی شکل میں لیں یا کسی بھی فارم میں اس کو وہ کھاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے ان کے اندر موٹاپا آتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ برائلر مرغی کی طرح پھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی موٹاپا بڑھتا ہے تو مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ خشکی سردی کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ انسان کی باڈی کے اندر خشکی بھی پیدا کرتا ہے اور سردی بھی پیدا کرتا ہے۔ مشہور عام تیار کی جانے والی جو ڈشیں ہیں ان میں یوں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈشیں جو ہے وہ آلو کی تیار کی جاتی ہیں، لیکن مشہور ڈش جو ہیں ان میں آپ کو کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے آلو گوشت ہے، آلو سبزیاں ہیں، آلو کے چپس ہیں، آلو والے شامی ہیں، آلو والی ٹکیاں ہیں، آلو چنے ہیں، اس کے بعد آلو والے پراٹھے ہیں، اس کے بعد آلو والی بریانی ہے، آلو کی چٹنی ہے، آلو چھولے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اب آپ نے بتانا ہے کہ آلو جو ہے وہ کہاں کہاں پہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹس سیکشن میں جا کر آپ وہاں پہ اپنے اپنے طور پہ کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کہاں کہاں پہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آلو کو یوز کرتے ہیں۔
اب دوستو آ جاتے ہیں ذرا آلو کے نقصان پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس آلو کے کھانے سے ہماری باڈی کے اندر کیا نقصان، کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور مزید وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آلو کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے چند، وہاں اس کے کئی زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے نے بغیر سوچے سمجھے آلو کو اپنے اوپر اس قدر سوار کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری غذا کا ایک اہم حصہ بن کر رہ گیا۔ اس کے بغیر کوئی سبزی یا کوئی ہڈی تیار نہیں ہوتی، لیکن ہماری عوام کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ایک ایسا زہر ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے فوائد سے بڑھ کر نقصانات، غذا سے بڑھ کر بیماری ہے۔ جیسے دوستوں میں پہلے ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ آلو اور ٹی بی، تپے دیکھ، اس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آہستہ آہستہ ٹی بی نے پھر سر اٹھایا اور اب پھر پاکستان سمیت پوری دنیا میں بڑی تیزی سے جو ہے یہ مرض پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ آلو ہے۔ کیسے اس کی وجہ بنتا ہے کہ آلو کے کثرت استعمال سے پیٹ میں ری، ہوا یعنی قبض اور خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جسم میں تھکن، بھوک کی کمی، سستی کاہلی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خشکی کی شدت سے کھانسی اور ہلکی حرارت شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس جسم میں وائٹل فورس اور جو امیونٹی ہے اس کی، وہ دونوں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ٹی بی کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ٹی بی کے مریض کو غذا میں آلو استعمال کروائیں تو اس میں ٹی بی کے اثرات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی بیماری میں علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کو جو ہے وہ بھی فوقیت دینا پڑے گی، اور ایسے معالج کا انتخاب دوستوں کرنا چاہیے جو غذا بھی جانتا ہو اور پرہیز بھی جانتا ہو، ورنہ دوائی جتنی مرضی اچھی ہو، مریض کبھی بھی اس سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ صحتیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں غذا جو خوراک کون سی کھانی ہے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اور ویسے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بیماریاں جو ہمارے ہاں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہیں۔ اگر وہ ہم اپنے گھروں میں اپنے کچن میں سے نہیں نکالیں گے یا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم اپنے گھر سے اگر نہیں کر رہے تو ہم اپنے پاکستان سے جو ہم سب کا مشترکہ طور پہ گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس میں سے ہم بیماریوں کا خاتمہ کیسے کر سکیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ آپ کو توجہ بھی دینی ہے، نہ صرف خود توجہ دینی ہے، عمل کرنا ہے، بلکہ یہ باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہے یا دوسروں تک پہنچانی ہے، اور آپ ان باتوں کو آگے دوسروں کو شیئر بھی کریں اور نیچے کمنٹس بھی کیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا، ہماری کاوش کیسی لگی آپ کو، اور اس میں سے آپ نے کیا سیکھا، اور مزید would you like، آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا ہم ٹاپکس، کیا چیزوں کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہے آلو اور شوگر۔ ہمارے ہاں آلو میں غذائی ریشہ بالکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس کو ہضم ہو کر گلوکوز بننے کے عمل میں تاخیر پیدا ہوتی ہے، اور شوگر میدی کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، یعنی ایسی شوگر جس کا تعلق ہمارے میدے سے، ڈائجسٹو سسٹم سے ہوتا ہے۔ ہماری غذا میں زیادہ تر ریشہ دار غذائیں پائی جاتی ہیں جو قوت ہضم کو بڑھاتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہے آلو اور کولیسٹرول، یعنی آلو اور کولیسٹرول کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کولیسٹرول کے مسائل، اور لوگ بہت زیادہ کولیسٹرول کی دوائیاں کھا رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں کولیسٹرول جو ہے وہ کہاں کس وجہ سے آ رہا ہے، کیوں روک رہا ہے۔ اور ہم دیکھ لیں چکنائیاں، یعنی اپنا دیسی گھی، ہم اپنا مکھن، ہم اپنا وہ حلال حیوانی جانور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہمارے لیے قدرتی فیٹ رکھا ہے جس میں فائدے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر، اس کو بند کر کے، اور اس کے اوپر ڈاکٹروں نے اور کمپنیوں نے مل کر جو قدغن لگائی اور ہم اس کو روکے بیٹھے ہوئے جو ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ اور یہ آلو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو ہمارے اندر خشکی سردی پیدا کرتا ہے اور ہمارا کولیسٹرول جو ہے وہ جمتا اور رکتا ہے، ہم اس آلو کو تو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ آلو جسم میں سوداویت پیدا کرتے، یہ سودا خون میں کاربن کی مقدار بڑھا دیتا ہے جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں کولیسٹرول کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے اور شریانوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے ہاں دوستوں بہت زیادہ ہارٹ پرابلم آ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں، انجائنا کے پرابلم آ رہے ہیں، ہمیں سٹنٹ ڈال رہے ہیں، ہماری آرٹریز بلاکیج ہو رہی ہیں، وال بلاکیج ہو رہی ہیں، اور ہماری
وینس پرابلم آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ویریکون وین پرابلم آ رہی ہیں. آپ پاؤں پہ دیکھیں، ٹخنوں پہ دیکھیں، وہاں پہ بلیو کلر کی لائنیں جو ہے وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پاؤں اس کے بعد سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس میں درد شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ درد پوری ٹانگ میں آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ویریکون وین پرابلم کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں کٹ چکی ہوئی ہیں. سو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم کہاں سے آ رہی ہے. تو جیسے میں دوستوں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آلو جو ہے یہ ہمارے معدے کو، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو، ہمارے ڈائجسٹو ٹریک کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جب ہوا گیس پیدا ہوگی تب قبض بھی پیدا ہوگی، خشکی اور سردی قبض کی طرف لے کر جائے گی، اور اسی قبض کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ بواسیر کے پرابلم ہوں گے، اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں آنتوں میں السر ہوگا، اور اسی کی وجہ سے خشک یعنی بادی بواسیر، اور جس کو موقع اور مسوں والی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد بلیڈنگ والی بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مسائل جو ہمارے ہاں قبض کے، کانسٹیپیشن کے، یہ بھی جو ہے وہ اسی آلو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ آلو کے کثرت استعمال سے جسم میں ہوا گیس پیدا ہوتی ہے اور اس سے جسم میں خشکی کا عنصر غالب ہو جاتا ہے. یہ خشک نظام اخراج میں انقباض پیدا کر دیتی ہے جو قبض کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور پھر قبض سے بہت سے امراض جنم لیتے ہیں، مثلاً بواسیر، مثلاً بلڈ پریشر، اور مثلاً جوڑوں کا درد، اور مختلف ہمارے ہاں گینٹیا، اور ہمارے جوڑ پتھرا جاتے ہیں، ہمارے جوڑ سے ہی موو نہیں کرتے، درد ہوتی ہے اور اس میں آوازیں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے آہستہ آہستہ جوڑ مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو آلو کا موٹاپے کے ساتھ بہت تعلق ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ فرنچ فرائز بہت زیادہ، یا گھروں میں بچے جو ہیں ان کو مائیں گھر میں فرنچ فرائز یا مختلف طریقوں سے آلو کے چپس بنا کر ان کو، اور آپ یقین کریں کہ مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنی اتنی پلیٹ بھر بھر کر ان کو آلووں کی ایسے کھلاتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کوئی بڑی کمال کی چیز ہے. یہ جسم میں خشکی سردی پیدا کر رہی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے بچے دیکھا نا پھر کیسے موٹے عجیب و غریب قسم کا ان کا جسم، پیٹ کدھر جا رہے ہیں، کولے کدھر کو جا رہے ہیں، ان کے تھائی ٹانگیں جو ہیں وہ کدھر کو گھوم رہی ہیں موٹاپے کی وجہ سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں زنانہ و مردانہ بانچ پن آگے چل کے جو ہے وہ بھی آتا ہے، اور ارلی سٹیج پہ بچوں کے اندر بے شمار مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، جو آگے چل کے شاید ان کے ماں باپ بننے کے لیے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. جب موٹاپا آتا ہے بچیوں کے اندر تو ان کے مینسس سائیکل پیریڈز، ان کی جو ماہواری اور اس کے مسائل، اس کے بعد ان میں سسٹ آنا، اس کے بعد ان میں فیبرائڈ آنا، اس کے بعد رسولیاں گنٹیاں بننا، لائپوماز کا ہونا، کئی سارے ایشوز ہیں جو ہمارے ہاں بچیوں میں، خواتین کے اندر ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے مردوں کے اندر، لڑکوں کے اندر بھی بے شمار ان کے اس طرح کے مسائل ہیں جو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. آلو جو ہے وہ جسم میں تیزابیت پیدا کرتا ہے، ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے. تیزابیت کی زیادتی سے مسلز جو ہوتے ہیں وہ ٹیشوز کی حرکت سست ہو جاتی ہے، جس سے عضلات پھول جاتے ہیں اور ریاہی موٹاپا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اس میں خصوصاً توند زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں، ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ آلو کا ہمارے پھیپھڑوں کے ساتھ، برونکیولز کے ساتھ، بڑا چیسٹ کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے آلو دمے تک ہمیں کیسے لے کے جاتا ہے. آلو کے استعمال سے بلغم غلیظ ہو کر پھیپھڑوں میں رک جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سردی خشکی کا عنصر ہوتا ہے، اور پھر پھیپھڑوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دوستو سانس لینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، وزلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مختلف قسم کی دوائیاں کھا کر، جو فرنگی طب کی انگریزی دوائیاں وہ کھا کر، تو ہم مزید ان بلغم ریشہ اور رطوبات کو ہم روک لیتے ہیں، جما لیتے ہیں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ نمونیے تک، اور نمونیہ بگڑ کر ہمارے جو ہے وہ سانس کی بیماریوں کو بڑھا کر ہمیں دمہ تک، ایستھمیٹک اٹیک تک لے جاتا ہے. پھر ہمارے پاس انہیلر ہوتے ہیں، اور ہم مختلف قسم کے انہیلر لے رہے ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ گولیاں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، اینٹی الرجی لے رہے ہوتے ہیں. سو یہ سب کچھ جو ہے یہ دوستو آپ کے گھر میں جو آلو ہے، جو آپ کما کے پیسے اور بڑی مشکل سے، لیکن بہت سستا ہے، 60 70 روپے 80 روپے 100 روپے کلو مل جاتا ہے. لیکن حیرانگی والی بات یہ کہ جب ہم مٹن، بکرے کا گوشت تقریباً 2000 روپے کلو لے کر، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ اس بکرے کے گوشت کو شوربے والا بنائیں،
یا اس کے اندر کدو ڈال لیں، یا اس کے اندر ٹینڈے ڈال لیں، یا اس کے اندر شلجم ڈال لیں۔ لیکن جب ہم اس کے اندر آلو ڈالتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ خشکی، سردی بھی پیدا ہوگی، اور دوسری بات کہ اس میں یہ جو تذابیت ہے، ایسیڈیٹی ہے، وہ آپ کی شامل ہو گئی، تو پھر آپ کو 2000 روپے کلو بکرے کا گوشت کھانے کا بتائیے کیا فائدہ ہو۔ اسی طرح سے چاول بادی ہیں، اور اس میں ہم آلو ڈالتے ہیں، اس میں ہم گوبھی ڈالتے ہیں، اس میں ہم مٹر ڈالتے ہیں، ان کا مزاج سیم ویسا ہی ہے جیسے چاولوں کا ہے۔ تو پھر اب جب یہ سبزیوں والے چاول کھاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے آلو کا، گوبھی کا، مٹر کا، اور اس کے بعد پھر رہ گئی بات چاولوں کا، اور چاول بھی ہم نے بغیر پچ اتارے یا پچ نکالے، تو پھر ہم بیماریوں کا مجموعہ بن رہے ہیں۔ اپنے گھروں سے دوستوں بیماریوں کو نکالیے۔ آپ اپنے گھروں سے بیماریوں کو نکالیں گے تو ہمارے کلینک، ہمارے اسپتال، ہمارے میڈیکل سینٹر ویران ہوں گے۔ اور میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں ہسپتال، ہمیں کلینک، ہمیں میڈیکل سینٹرز اور یہ جو میڈیکل سٹورز اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں، ہمیں ان سے جان چھڑانی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیں بزم مہروی میں آپ کے ساتھ مختلف ٹاپک پہ نئی نئی چیزیں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اس پہ عمل کریں گے اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہر گھر سے بیماری نکلے اور ہم سے تو تندرستی کی راہ پر آ جائیں، اور یہ جو پیسہ، بیماریاں، دوائیاں، ساری زندگی دوائیاں کھانا، مجھے بتائیں کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ دوائیوں کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتے ہیں، گزارا کرنا چاہتے ہیں، یا بیماریوں سے جان چھڑا کر باہر نکل کر صحت و تندرستی کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام صحت، طب نبوی، طب قرآنی، اور جو ہمارا نیچروپیتھک سسٹم ہے، جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے، اس کی طرف آنا پڑے گا، جہاں پہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا نازل فرمائی ہے۔ ماسوئے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کا علاج ہر دور میں ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں لانا، کہیں ریسرچ کی ضرورت نہیں، ہر چیز موجود ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل، لیکن ہم ماننے کو شاید تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی کاوش کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ اللہ حامی و ناصر۔